मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अर्ज कर रहे थे कि आप 4 शादी की बयान करते हैं, जी सब सुनते हैं, माशाल्लाह, लेकिन बात ये है कि एक शादी करना ही मुसीबत बन जाता है। मुसीबत बन जाते है एक शादी करना। बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड इतनी ज्यादा है। लड़की वालों की डिमांडें कह रहे हैं बहुत ज्यादा होती हैं, एक भी मुश्किल है। आप ऐसी लड़की से कर लो जिसकी डिमांडें कम हो, अपना मयार गिरा दो। दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां सारे पेड़े नहीं खाने हमने। यहां पे देखो, लड़की की शादी करना उसके जोड़ के रिश्ते में नहीं हो, उससे कमतर में, ये बहुत डेंजरस है। लड़की ने शोहर को सरबरा बनाना है, सरबरा हमेशा अपने से ऊंचा होता है। स्टेटस उसका हमेशा, आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर है ना, उनकी एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो ऑफिसर है। सिलेक्शन के वक्त देखा जाता है तो इंग्लिश अच्छी हो, पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मातहत फौजी ने उसको अपना बॉस मानना है, सरबरा मानना है। तो शरीयत का ये बहुत अहम हुक्म है कि लड़की का निकाह उसके जोड़ के खानदानी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से। अब ये नहीं हो रहा, क्योंकि वही बात है, 2-3 शादियों का रिवाज खत्म। जब रिवाज खत्म तो औरतों के लिए रिश्ते ही नहीं है। फिर अपने से मास्टर्स लड़कियां 8वीं भगोड़े से शादी कर रही है। आज मेरा ना एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी 13 साल की उम्र में की, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की शादी को 6 साल हो गए, अल्लाह खुश रखे उसको। मैंने नहीं सुनी सोसाइटी की, मैंने कर दी शादी। तो मैं लोगों को उकसा रहा हूं बगावत पे कि इन सेकुलर लिबरल लोगों की बातों को मत मानो। तो बच्ची की कई, अगर वो बालिग हो गई है तो उसके अच्छा रिश्ता आता है, कर दो। तो याद रखो, उसमें लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। 13 साल या बालिग होने के बाद शादी जब है, जब उसके जोड़ का रिश्ता आए, ऐसा ससुराल मिले जो उसको समझे कि ये नौ उम्र है, आपका इसके साथ बिहेवियर बच्चियों वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो वो ससुराल उस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दे कि वो अजाब में आ जाए। ऐसी सिचुएशन है तो फिर नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बाज लोगों का मुझे डर है कि ऐसा ना हो देखा देखी मेरे भी धड़ाधड़ शुरू कर दें और फिर जुल्म का शिकार हो, क्योंकि उस वक्त बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ससुराल का नाम ससुराइल है, ससुराल का दूसरा नाम क्या है? तो फिर बच्ची में कॉन्फिडेंस होता नहीं है, सासें ऐसा जुल्म करती हैं तो बेचारी डिप्रेशन से मर जाएगी। तो ये काम जब करना चाहिए जब आपको जोड़ का रिश्ता मिले, आपको लगे कि ये संभाल लेंगे इसको, तो फिर जरूर करो। फिर सोसाइटी की ना सुनो, क्योंकि इसमें वो उसका सुकून है इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर मत करो, फिर डिले करो उसकी शादी जब तक उसके जोड़ का। शरीयत में भी बच्ची की जल्दी शादी का जब हुक्म है जब उसके जोड़ का रिश्ता आ जाए। जोड़ का रिश्ता नहीं है फिर ये नहीं करना कि बस अपनी जिम्मेदारी निकालो। बाज लोग बेटियों को बोझ समझते हैं कि भाई किसी और को पहना दो बस ये जाके। ऐसे भी लोग हैं, बेटियों को अजाब समझते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपकी बेटी है, घर में बिठाओ फिर उसको। तो ये कंप्लीट मैं कर लूं ताकि क्योंकि मेरे उस क्लिप का कोई गलत फायदा उठा सकता है। अब मैं आपको पूरी बात मुकम्मल करने दूंगा। ये आपसे अर्ज करना था कि आप ये बता दीजिए कि यानी लड़की पसंद करने से लेकर वलीमे तक सुन्नत के मुताबिक शादी करने में टोटल। अबे सुन्नत के मुताबिक शादी तो पूरा एक लंबा बयान है। अभी फिलहाल इतना काफी है कि आपके डिमांडें पूरी, वो उनकी डिमांडें बहुत हैं, तो आप ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी डिमांडें कम हैं। ठीक है, ऐसी भी हैं मार्केट में, बहुत हैं ऐसी लड़कियां, कमतर से करो। आपकी, अगर आप रक्षा चलाते हो, आपकी आमदन कम है, तो उस लड़की से शादी करो जिसका बाप रेडी लगाता है, जिसके पास रक्षा के पैसे भी नहीं है, उसकी डिमांडें कम होंगी। होता यह कि आप रक्षा चला रहे हो, आप शादी ट्रक वाली से कर रहे होते हो। आप ट्रक चला रहे हो, आपको पायलट से शादी करनी है, लड़की पायलट होनी चाहिए, ये फिर थोड़ी होगा, वो तो डिमांडें होंगी फिर उसकी। तो इसलिए अपने से कम तर। देखो यार, मैं अब घूम रहा हूं ना अमेरिका कनाडा, लोग देख रहे हैं, वो बैठे हुए हमारे माशाल्लाह काबिल एहतराम, क्या नाम है, आप जो सुई गैस के ऑफिसर भी हैं, तबलीग वाले भी, इनको मेरा माजी पता है। यहां पे मेरी कितनी आमदन थी यार, मैं जब 2 शादी 3 शादी, फिर भी इसी तरह उछलता कूदता फिरता था, नहीं फिरता था, फिर भी खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई? हमने कहा यार हमारी जितनी औकात है हम उस हिसाब से शादी करें, जितनी औकात है उसके हिसाब से करें ना शादी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है तो ऐसी जगह करो जिनका स्टैंडर्ड माली एतबार से हमसे भी क्या हो, कम हो, तो एंजॉय किया लाइफ को। तो लोग मुझे कहते हैं जो आजकल मुझसे बड़े उछलते कूदते फिर रहे हैं ना, असल में रोकड़ा आ गया, रोकड़ा। और फिर इल्जाम लगा रहे होते चंदे का पैसा आ गया। 1 रुपया भी चंदे का मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह हराम है। मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह
میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کوئی میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, کرپشن کے معاملے میں, چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے, 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے, دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا, کم بخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے, ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے بیکاری بن کے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھیکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا, اچھا تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا, تیسری کا سن کے بھاگ جاتے, دوسری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع رشید سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس, یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی, اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو, اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو, آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہے. لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی اس پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہوں. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی. اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں, تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے. میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو مل ہی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے 1 آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو. لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی. اسی غربت میں میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے. ہم نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ لوگوں کا ہے چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا. تو
ہو گئی تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن معیار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی شاید. جامع رشید کے پڑوسی ہو, ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا, اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے, بٹن بند کر کے, نہا دھو کے, بٹن 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں, 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا, تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا, کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ سے بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر. اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اما دیکھ رہی, انگلش سب ابا اما دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اما نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی. جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے, بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی. پورا زور لگا دیا. سوچو, جب میں واپس آ رہا تھا, یہ 3ری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار. سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا, تو اتنی نہیں ہوتی. جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا, سندھ سے باہر کی بات ہے یہ, میں واپس آ رہا تھا, تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے, کوئی بات نہیں, تو مقدر کے کھیل ہیں. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں, بختو ابھی بھی 2 ہیں, زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ بےزتی, جب وہ تسلی دے رہے تھے مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بے عزتی کا, تو رشتے بھیجتے رہو, ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بے عزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں, ہر جگہ نہیں, تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اب جلیے قاری صاحب گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں. بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں, یہ کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے.
تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں، اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں، وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو، پہلے وقت لگا لو۔ میرا کزن ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو، لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو۔ اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرا کزن ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو، لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو۔ نہ، طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے، جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے۔ ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے، اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے، لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا، میرا باپ کہہ رہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، امام احمد نے کہا کہ مت دو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو۔ تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا، تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے۔ تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے۔ باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے۔ دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے، لیکن یہ جب ظرف بڑھاؤ۔ آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے ظرف، اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں، ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں۔ اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی۔ آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو، ہمیں نہیں پتا۔ بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو، مل جل کے رہو، محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، لیکن یہ جب سب کے ظرف بڑے ہوں۔ آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں، نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے۔ ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں، بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں، آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے، وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے۔ جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی، تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی، یہ نیچرل ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے۔ تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے، اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے، خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی۔ کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے۔ جب بڑے آپ کی دعوت کریں، یہ ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے، قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے۔